अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आज जुलाई की 23 तारीख और आज के व्लॉग में हम दो इश्यूज़ पर बात करेंगे। एक तो इंडिया के बारे में, जहां न्यू दिल्ली में तलबा का मुज़ाहरा अभी तक जारी है। 3 दिन हो चुके हैं, चौथा दिन शुरू हो जाएगा और उसमें क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है और उसमें सलमान खान ने एंट्री दी है। वो किस तरह एंट्री दी है, बॉलीवुड की बहुत मशहूर सुपरस्टार, उन्होंने क्या कहा इसके बारे में आपको बताएंगे। और इसके अलावा पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान कोई नई डील हो रही है और ये डील क्या है? ये डील है तकरीबन 10 अरब डॉलर की और इसकी कहानी क्या है और ये 10 अरब डॉलर पाकिस्तान को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे और पाकिस्तान ने क्यों मांगे हैं, इसके बारे में आपको सारा बैकग्राउंड आज के इस व्लॉग में हम आपको बताएंगे। पहले हम इंडिया पे बात कर लें, क्योंकि इंडिया में इस वक्त सुबह हो चुकी होगी, हमारे यहाँ थोड़ा सा सुबह होने में अभी टाइम बाकी है। इंडिया में जो मुज़ाहरे पीर को शुरू हुए थे और उसकी वजह ये थी कि वहाँ पे पेपर लीक हो गए। 20 लाख तलबा हर साल इम्तहानात में अपेयर होते हैं, टेस्ट होते हैं, एंट्री टेस्ट, जो डॉक्टर जिन्होंने बनना होता है उनके लिए, वो पेपर्स लीक हो गए, जिसके बाद तलबा ने और उनके वालिदैन ने मुज़ाहरे करने शुरू कर दिए और बहुत यंग टीनेजर जो स्टूडेंट्स थे वो वहाँ पे पहुँच गए हज़ारों की तादाद में। पार्लियामेंट का उन्होंने घेराव कर लिया। उसके बाद पुलिस ने उन पर ना सिर्फ पुलिस बल्कि पैरामिलिट्री फोर्स ने उन पर शदीद तशद्दुद किया, उनको मारा, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले फेंके और फिर बहुत सारों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। लेकिन वो मुज़ाहरा ख़त्म होने की बजाय उसकी ताकत बढ़ गई और अगले दिन और फिर उसके अगले दिन स्टूडेंट्स वहाँ पे मौजूद रहे। दूसरे दिन राहुल गांधी, जो कि लीडर ऑफ द अपोजिशन है, और प्रियंका गांधी जो उनकी बहन है, और दोनों इंदिरा गांधी के साथ बच्चे हैं, लेकिन ज़ाहिर बच्चे नहीं हैं, बड़े हैं, तो वो भी उन मुज़ाहिरों में उन्होंने भी शिरकत की। इसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया दोनों को, फिर उसके बाद उनकी रिहाई भी होगी। लेकिन मुज़ाहरे फैल गए हैं, ना सिर्फ न्यू दिल्ली बल्कि अब दूसरे इलाकों में भी इंडिया के ये मुज़ाहरे फैल चुके हैं और तमाम तलबा का ये मुतालबा है कि हमारा जो तालीम का निज़ाम है वो बेहतर होना चाहिए। पूरे तालीमी निज़ाम के बारे में अब उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया है। शुरू तो हुआ था पेपर लीक करने से, लेकिन अब तालीमी निज़ाम में इंडिया के जो खराबियाँ हैं उसके बारे में लाखों स्टूडेंट्स इस वक्त सड़कों पे हैं और उनका मुतालबा है कि वो उस वक्त तक घरों को नहीं जाएंगे जब तक कि धर्मेंद्र प्रधान, जो वहाँ के वज़ीर तालीम हैं, और नरेंद्र मोदी, जो वहाँ के वज़ीर आज़म हैं, तो वो जब तक मुस्ताफ़ी नहीं होते वो अपने घरों को नहीं जाएंगे। ख़ास तौर पे धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनका तो वो कह रहे हैं कि इस्तीफ़ा लिए बगैर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि ये जितनी बदनुवानी है, जितनी करप्शन है वहाँ तालीम के निज़ाम में, इसको हल करने में वो नाकाम रहे हैं। और इस दौरान हुआ ये है कि पूरे इंडिया से बहुत सारे प्रोमिनेंट लोगों ने बच्चों के इन मुज़ाहिरों को सपोर्ट किया है, क्योंकि उनका मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त और जानदार है। और उसमें सलमान खान ने एक ट्वीट किया है। उसने उसने दो मेन बातें की हैं सलमान खान ने। एक तो उसने कहा ज़ाहिर, लेकिन एक बात आप भी ज़हन में रखें कि सलमान खान थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हैं इंडिया में, क्योंकि उनके वालिद मुसलमान हैं, उनकी वालिदा हिंदू हैं। वो दोनों त्यौहार मनाते हैं, ईद भी मनाते हैं, दिवाली भी मनाते हैं। तो मिक्स सा उनके यहाँ सिस्टम है, लेकिन इसके बावजूद भी नाम भी उनका मुसलमानों जैसा है और इंडिया के जो इंतहा पसंद हिंदू हैं उनको मुसलमान ही समझते हैं। और जो बिश्नोई गैंग है, जिन्होंने जो इंटरनेशनल दहशतगर्द गैंग है, जिसने सिख रहनुमाओं को कनाडा में मारा और गुरपतवंत सिंह जो अमेरिका में सिख रहनुमा हैं उनको मारने की साजिश की और रॉ के साथ उनके ताने बाने हैं, वो भी सलमान खान पर हमला भी कर चुके हैं और उनको उन्होंने धमकी भी दी हुई है कि हम आपको मार डालेंगे। हमला उनके घर पे फायरिंग की थी कुछ महीने पहले। तो इसलिए ये ज़हन में रखिएगा कि जो इंतहा पसंद हिंदू हैं वहाँ पे और जो गैंगस्टर्स हैं, दहशतगर्द, इंटरनेशनल दहशतगर्द, वो भी सलमान खान के ख़िलाफ़ हैं और उनको हर वक्त ये साबित करना पड़ता है कि वो एक मुहिब वतन इंडियन हैं, मुसलमान होने के बावजूद। उनका ये बयान आना ये बड़ी हिम्मत की बात है, क्योंकि हमने देखा कि बॉलीवुड में और बहुत सारे मुसलमान अदाकाराएँ हैं, लेकिन उनमें से किसी का बयान इस तलबा एहतजाज के सपोर्ट में नहीं आया। और ये एक दिलचस्प बात इसमें मैं आपको ये बताऊं कि ये जो तलबा का एहतजाज है, इसकी कॉल दी थी कॉकरोच जनता पार्टी। अब कॉकरोच जनता पार्टी, जिसे सीजेपी कहते हैं, जो बीजेपी के
اس کا بنتا ہے، رائم کرتی ہے بی جے پی کے ساتھ بھارتیہ جنتا پارٹی جو مودی کی ہے. تو مودی کی بی جے پی کو اگر سب سے بڑا چیلنج اس وقت سیاسی طور پہ انڈیا میں درپیش ہے تو وہ سی جے پی ہے، یعنی کہ کاکروچ جنتا پارٹی، جو کہ ایک مذاق میں بنی، میم سے بنی. لیکن اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج کی دنیا میں ڈیجیٹل میڈیا کا، سوشل میڈیا کا، آن لائن میڈیا کا کتنا اہم رول ہو گیا ہے، اور جو ینگ جنریشن ہے وہ اس پہ کتنا ڈیپینڈ کرتی ہے. اور یہ سوشل میڈیا، یہ موبائل فون لوگوں کو کس طرح یونائٹ کریں گے، اور کس طرح یہ اکٹھا کر سکتے ہیں، اور کس طرح یہ میسج لے کے تمام ینگ جنریشن تک ود ان سیکنڈز پہنچ سکتے ہیں ماضی کے برعکس. تو اس لیے اس کاکروچ پارٹی نے، جنتا پارٹی نے جب یہ کال دی اس پیپر لیک کے خلاف، تو پھر لاکھوں بچے سڑکوں پہ تھے. اور اب سلمان خان نے بھی دیکھا کہ یہ اتنی پاپولر ہے تو انہوں نے اس کو سپورٹ کیا، اس کے باوجود کہ ان کو ابھی بھی بشنوئی گروپ کی طرف سے دھمکیاں ہیں، اور بشنوئی گروپ کے خلاف اب امریکہ میں بھی کاروائیاں ہو رہی ہیں. اور امریکہ یہ چاہتا ہے کہ انہوں نے ایک را کے ایجنٹ کو بھی گرفتار کیا ہے، وہاں کی ایف بی آئی نے، جو ملوث تھا گرپت سنگھ کے جو قتل کے منصوبے میں. وہ قتل نہیں ہوئے لیکن ان پہ حملے کا منصوبہ تھا. تو اگر بشنوئی گروپ کے کسی ممبر کو امریکہ کے حوالے کیا جاتا ہے تو مزید اس میں ظاہر ہے چیزیں کھلیں گی. لیکن سلمان خان نے دو باتیں کی. انہوں نے ایک تو یہ کہا کہ ان بچوں کے ان مظاہروں کو جو سپونٹینیس ہیں، جو نیچرلی ہوئے ہیں، ایمرج ہوئے ہیں، اس کو سیاسی کھیل نہیں بنانا چاہیے. اس میں انہوں نے نام کسی نے کر ہی لیا، لیکن شاید ان کا اشارہ راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی کی طرف ہو، جو کہ سیاسی رہنما ہیں، اور جو اس مظاہرہ، جب وہ بچے وہاں پہنچ گئے، مظاہرہ ترتیب دے دیا تو وہ بھی وہاں پہنچ گئے. جیسا کہ دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے، جہاں مظاہرین ہوتے ہیں کسی بھی ایشو پہ، وہاں سیاسی لیڈر پہنچ جاتے ہیں اپنی سیاست کیش کروانے کے لیے. تو ایک تو انہوں نے یہ بات کیا کہ اس کو سیاسی مظاہرہ نہیں بنانا چاہیے، یہ بچوں کے جینون ڈیمانڈز ہیں، جینون پرابلمز ہیں، ان کو حل کرنا چاہیے تاکہ ایجوکیشن میں ترقی ہو. دوسرا انہوں نے یہ بات کی، اور مجھے یہ بات بڑی اہم مجھے بہت لگی ہے کہ وہاں بیٹھ کے انہوں نے یہ بات کی. انہوں نے کہا کہ وہ اس بات پہ بہت خوش ہیں کہ انڈیا کی جو نوجوان نسل ہے وہ اپنے حقوق کے لیے باشعور ہے، اور اس نے اس پیپر لیک کے معاملے کو، تعلیم کے معاملے کو ایشو بنا کے وہ باہر نکلے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے ایک پرامن مظاہرہ کیا ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ اس دکھ مجھے یہ ہوا ہے کہ اس پرامن مظاہرے کو ایک پرتشدد واقعے میں تبدیل کر دیا گیا، جس کا الزام وہ انڈائریکٹلی بغیر نام لگائے نریندر مودی اور اس کی حکومت پر انہوں نے ڈالا ہے کہ یہ مظاہرے پرتشدد نہیں ہونے چاہیے تھے. تو یہ بڑی ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے. سلمان خان نے جو طلباء کی حمایت کی ہے، اور اس سے لگتا ہے کہ ان مظاہروں میں اور شدت آئے گی، اور دباؤ بڑھے گا نریندر مودی کی حکومت پر کہ ان کے جو، اگر وہ خود ریزائن نہیں کرتے مودی، تو کم از کم دھرمیندرا پردھان جو ہیں ایجوکیشن منسٹر، وہ ریزائن کریں. اور سلمان خان کے اس طرح بولنے سے ہو سکتا ہے اور بھی انڈین لوگ، اور بھی انڈین سیلیبریٹیز ان طلباء کے حق میں بولیں، کیونکہ ان طلباء کو بہرحال انہوں نے ایک اچھا کام تو کیا. اب دوسرا ہمارا ایشو ہے پاکستان کے بارے میں. اور پاکستان کے، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اوپر فارن ڈیٹ بہت زیادہ ہے، اور ہماری ایکسپورٹس اتنی زیادہ نہیں ہے کہ ہم ایکسپورٹس ارننگ اتنی کر سکیں جس سے، اور ہماری امپورٹس بھی بہت زیادہ ہیں، ایکسپورٹس کم ہے، امپورٹس بہت زیادہ. وہ ایک گیپ ہے. اس گیپ کو پورا کرنے کے لیے ہمیں فارن ایکسچینج چاہیے، جو $41 بلین اس سال تو خیر ریمیٹنسز سے آیا، جو اوورسیز پاکستانی سے پاکستان بھیجی ہیں، جو بہت زیادہ ریکارڈ تعداد میں ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی جو گیپ رہتا ہے جب ہم قرضے ادا کرتے ہیں، تو وہ گیپ ہم مزید قرضہ لے کے پورا کرتے ہیں، کیونکہ ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھ رہی، ہماری انڈسٹری ایکسپورٹس اورینٹڈ نہیں ہے. اس وجہ سے اب پاکستان کے اس وقت بھی $22 ارب کے قریب ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز ہیں، جس میں تقریباً $17 ارب جو ہیں وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس خالصتاً حکومت کے ریزروز ہیں، اور $5 ارب کمرشل بینکس کے پاس ہیں، جو آپ کے ہیں، میرے فارن ایکسچینج اکاؤنٹس ہیں، یا کسی اور کے جنہوں نے فارن کرنسی کے اکاؤنٹس کھولے ہوئے ہیں، اس میں انہوں نے پیسے رکھوائے ہوئے ہیں. تو $5 ارب وہ ہیں، $17 ارب حکومت کے پاس خالص ہے. تو یہ
پہلے سے سچویشن پاکستان کی بہت بہتر ہو گئی ہے، لیکن ابھی اتنی بہتر نہیں ہوئی کہ جس سے ہماری معیشت بہتر طریقے سے ترقی کر سکے، مارکیٹ میں مزید استحکام آ سکے اور جس کی وجہ سے فارن انویسٹر پاکستان کی طرف متوجہ ہو۔ اس کے لیے پاکستان نے IMF کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے، جس کے لیے ہمیں ایک منیمم ریزرو قائم رکھنے پڑتے ہیں، تو IMF ہمیں نیکسٹ انسٹالمنٹ دیتا ہے اپنے پروگرام کے تحت، جس کے لیے ہمیں بڑی مشکلات ہیں۔ ہم نے چین سے اور سعودی عرب سے قرض لیا ہوا ہے، جس کو ہر سال رول اوور کروانا پڑتا ہے، مطلب 1 سال کے لیے ہے، 1 سال پورا ہونے کے بعد ہمیں پھر 1 سال کے لیے ان سے ایکسٹینشن لینی پڑتی ہے، پھر 1 سال کے لیے ایکسٹینشن لینی پڑتی ہے، تو اور وہ ظاہر ہے اس پہ ہمیں تھوڑا بہت سود بھی دینا پڑتا ہے۔ تو اب پاکستان نے امریکہ کو اپروچ کیا ہے اور اس کی تصدیق رائٹرز کی خبر سے ہوئی ہے، لیکن اس کی تصدیق پاکستان کی جو ایمبیسی ہے واشنگٹن میں اس نے بھی کر دی ہے۔ اب اس میں 2 الگ چیزیں ہیں۔ رائٹرز نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان نے $10 ارب امریکہ سے کہا ہے، اور اس کا نام ہے ایکسچینج اسٹیبلائزیشن سپورٹ فیسلٹی۔ میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں تھوڑا سا۔ اس کے لیے $10 ارب مانگے، لیکن پاکستان ایمبیسی نے یہ تو کنفرم کیا ہے ڈان اخبار کو کہ پاکستان نے ریکویسٹ کی ہے امریکہ سے، لیکن کتنی کی ہے، کیا کی ہے، یہ نہیں بتایا کہ وہ ایکسچینج اسٹیبلائزیشن سپورٹ فنڈ ہوگا یا کچھ اور فیسلٹی ہوگی یا کچھ اور ہوگا۔ اب اس میں جو US ٹریجری سیکرٹری ہیں اسکاٹ بیسنٹ، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے پاکستان کے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی، اور اس کے بعد اسکاٹ بیسنٹ نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس سے ان دونوں خبروں کی تصدیق اس سینس میں ہوتی ہے کہ انہوں نے بھی کوئی فگر مینشن نہیں کیا $10 ارب کا، لیکن انہوں نے پاکستان کی بہت تعریف کی ہے اپنے ٹویٹ میں، اور ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ امریکہ کی کمٹمنٹ ہے پاکستان کے ساتھ۔ اب انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، پاکستان کے ساتھ کمٹمنٹ ہے کہ وہ پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے، اس کو صحیح راستے پہ ڈالنے کے لیے اس کی جو بھی جس طرح بھی ہینڈ ہولڈنگ کر سکا وہ کرے گا۔ وہ کس طریقے سے کرے گا یہ طریقہ انہوں نے نہیں بتایا، لیکن وہ ٹویٹ انہوں نے بہت پازیٹیو کیا ہے، اور ان کے باقی خبر اگر آپ الگ چھوڑ دیں، ان کے اس ٹویٹ کی وجہ سے آج پاکستان میں جب مارکیٹس کھلیں گی، اسٹاک مارکیٹس، تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی اسٹاک مارکیٹس پازیٹیو اس پہ رسپونڈ کرے گی۔ لیکن اس میں آپ کو تھوڑا سا اب بتا دوں کہ جو ایکسچینج اسٹیبلائزیشن سپورٹ فیسلٹی ہے، یہ ایک بہت ہی ریئر ٹول ہے امریکہ کے پاس۔ ٹول سے مراد ہے کہ امریکہ کے پاس بہت سارے طریقے ہیں مختلف ممالک کی مختلف چیزوں میں، مختلف معاملات میں مالی طور پہ مدد کرنے کے لیے۔ اس میں سے ایک کا نام یہ ہے ایکسچینج اسٹیبلائزیشن سپورٹ فیسلٹی، جیسے US ایڈ ہوتی تھی یا کوئی اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو اور ان کا ایگزم بینک بھی ہوتا ہے، لیکن یہ والا چیز جو ہے یہ بہت کم وہ استعمال کرتے ہیں، اور 2002 سے لے کے آج تک، یعنی کہ 2026 پچھلے 24 سال میں امریکہ نے یہ والی فیسلٹی صرف 2 دفعہ استعمال کی ہے۔ پچھلے سال ارجنٹینا کو دی ہے، کیونکہ ارجنٹینا کے جو صدر ہیں وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بہت قریبی دوست ہیں، اور ارجنٹینا کی حکومت کو امریکہ کی حکومت بہت سپورٹ کر رہی ہے، اور اس سے پہلے ایک بار یہ فیسلٹی یوراگوئے کو دی گئی ہے، وہ بھی سینٹرل امریکہ کا ملک ہے، اور ارجنٹینا بھی سینٹرل اور ساؤتھ امریکہ کا ملک ہے۔ اس کے علاوہ تیسرا ملک اگر جس کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے پوری دنیا میں اس فیسلٹی کے لیے، وہ پاکستان ہے، اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو چین اور سعودی عرب سے ہم نے قرض لیا ہوا ہے، اس کے برعکس یہ 5 سال کے لیے ہوگا، ہر سال رول اوور نہیں کروانا پڑے گا۔ تو اگر 5 سال کے لیے پاکستان کے پاس $10 ارب آ گئے مزید ان $22 ارب میں جو ہمارے پاس ہیں، تو پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزروز $32 بلین ہو جائیں گے، جو کہ ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے۔ اب یہ کلیئر نہیں ابھی تک کہ یہ $10 ارب ایک ہی بار میں آئیں گے، یہ 2 قسطوں میں آئیں گے، 3 قسطوں میں آئیں گے، یا کچھ سالوں کے اندر $1 بلین کر کے آئیں گے۔ nothing has been made public yet، لیکن اس پہ بہرحال بات ہو رہی ہے، اور یہ کچھ ہی دنوں میں یہ خبر پاکستان کو ملے گی۔ تو اس سے اس میں پاکستان کو جو فائدے ہوں گے وہ 3 ہیں کم از کم۔ سب سے پہلا، پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزروز بہتر ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پاکستان کی جو معیشت کو استحکام چاہیے وہ بہتر ہو جائے گا۔ تیسرا، پاکستان کے جو بیلنس آف پیمنٹ کی پوزیشن ہے وہ بہتر ہو جائے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس دوران یہ جو ہمیں
اب ہمارے لیے چیلنجز یہ ہوں گے کہ اگر یہ مل گئی فیسلٹی اور پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزروز بڑھ گئے تو کیا جو مچ نیڈڈ ریفارمز ہیں وہ کر سکیں گے؟ کیا ہم اپنی لگژری آئٹمس کی امپورٹس کم کر پائیں گے؟ کیا ہم اپنی انڈسٹری کو ایکسپورٹس اورینٹڈ بنا پائیں گے یا نہیں بنا پائیں گے؟ اور اس کے علاوہ جو ہمیں اپنی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ہم کر پائیں گے؟ تو یہ ہے وہ چیلنجز جو پاکستان کو درپیش ہیں۔ امریکہ اگر اس بات پہ امریکہ کو جو ہم نے ابھی کنونس کیا ہے، یہ میٹنگ جو ہوئی ہے دونوں ممالک کے وزرائے خزانہ میں، اس میں اس بات پہ پاکستان نے کہا کہ ایک تو ہمارے پاس $22 بلین کے ریزروز ہیں جو بہتر ہو چکے ہیں، تو آپ کی یہ فیسلٹی اگر آپ ہمیں دیں گے تو اس کو رسک نہیں ہے اور ہم اس سے بہتری کی طرف جائیں گے۔ دوسرا، پاکستان نے کہا ہے کہ ہم نے جو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں پاکستان کے وہ بہتر کر لیے ہیں، ہم IMF کے پروگرام کو سکسیسفلی چلا رہے ہیں، اس پہ عمل کر رہے ہیں اور سخت فیصلے کر رہے ہیں، جس میں ظاہر ہے پیٹرول بجلی کی قیمتیں سب سے ٹاپ پہ ہیں اور ٹیکس نیٹ کو وسیع کیا جا رہا ہے بہت زیادہ۔ ہمارا جو ٹیکس ریونیو کلیکشن ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے، وہ $32 سے $46 بلین پچھلے 2-3 سال میں ہو چکی ہے، جو کہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور اس کو بھی پاکستان نے وہاں پہ امریکہ میں پیش کیا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جو ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز ہیں وہ بہتر، اور ہاں ہماری جو ریٹنگ ہے انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسیز کے سامنے وہ بہتر ہوئی ہے پچھلے کئی سالوں کی نسبت، کیونکہ ہم نے کچھ ریفارمز کی، ساری نہیں کی ابھی تک، یہ میں کہہ رہا ہوں ساری نہیں کی، کچھ کی ہیں جو پاکستان نے اپنا یہ کیس پیش کیا وہاں پہ، تو ان ریفارمز کے کچھ کرنے سے، جس میں تیل بجلی کی قیمتیں ہیں، IMF کے پروگرام ہے، ٹیکس نیٹ میں وسعت ہے، ٹیکس کلیکشن میں وسعت ہے، تو وہ ان کی وجہ سے ہماری ریٹنگ بہتر ہوئی ہے۔ تو ان تین عوامل کی وجہ سے پاکستان چاہتا ہے کہ امریکہ ہمیں یہ فیسلٹی پرووائڈ کر دے۔ تو یہ فیسلٹی کب پرووائڈ ہوتی ہے، کتنی ہوتی ہے اور وہ کتنی جلدی پاکستان کو کتنا ملتا ہے، اس کا آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن ایک بات برحال ہے کہ پاکستان کی جو انٹرنیشنل ڈپلومیسی رہی ہے فروری سے لے کے آج جولائی ہو گیا ہے، اور ایران امریکہ جنگ کے دوران پاکستان نے پہلے جو رول پلے کیا، پاکستان کی ملٹری ڈپلومیسی نے، اور پھر اب دوبارہ جنگی کیفیت جو جاری ہے اس وقت، اس میں بھی پاکستان اپنا رول پلے کر رہا ہے، اور امید ہے کہ پاکستان پھر کچھ نہ کچھ اچیو کرے گا۔ لیکن اس دفعہ پاکستان اتنا انتھوزیاسٹک نہیں ہے جتنا پچھلی دفعہ تھا، کیونکہ ایران نے جو پہلے وعدے کیے اس میں شاید وہ وعدے امریکہ نے بھی کچھ وعدے پورے نہیں کیے، لیکن ایران نے بھی کچھ وعدے پورے نہیں کیے، جس سے پاکستان اپسیٹ ہے۔ اور اس لیے ایران کے وزیر داخلہ سکندر مومنی صاحب پاکستان کے دورے پر تھے 2 روزہ، اور لیکن اس دورے کے دوران کیا طے ہوا اور کیا وہ چاہتے تھے اور اس پہ پاکستان نے کیا دیا، اس کے بارے میں واضح نہیں، سوائے ایک ایسی سخت ایک سٹیٹمنٹ پاکستان کے فارن آفس نے دی ہے، جس میں واضح طور پہ کہا ہے کہ حوثی قبائل جو یمن کے کچھ حصے پہ قابض ہیں اور جن کو ایران کی سپورٹ ہے، اگر انہوں نے سعودی عرب پر حملہ کیا تو پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ ہے، اور اس معاہدے کے تحت پاکستان ایک خاموش پارٹی بنا نہیں رہ سکتا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان اپنا جو ملٹری مسل ہے اور ڈپلومیٹک مسل ہے اور اس کو فائنینشیل مسل میں کیسے کنورٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ۔